बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हमारा आज का जो लेक्चर है, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है प्रैक्टिस के हवाले से। सबसे पहले तो वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि कल रात को मैंने बहुत देर से कोई 12 बजे के करीब वीडियो अपलोड की थी और उस वक्त नॉर्मली लोग सोए हुए होते हैं, तो मेरा ये माइंड सेट था कि शायद चंद लोग ही उस वीडियो को देखेंगे। बट मैं वाकई बहुत हैरान हुआ कि जब बहुत से भी ज़्यादा हज़ारों लोगों ने उसको उसी वक्त देखा, लाइक किया, तो शायद आज मैं थोड़ी सी सुस्ती कर जाता। लेकिन जब वाकई मुझे पता चला कि नहीं, ये लोग ये चीज़ चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो और जिससे उनको फ़ायदा हुआ और उन्होंने बार बार उस चीज़ के बारे में कहा कि सर इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया जाए, तो अब हम इसको कंटिन्यू इस तरह करेंगे कि हमने जो एक केस लिया है उसी केस को पहले हम कंप्लीट करेंगे, ताकि हम उसको मुकम्मल करें और आगे तक ले जाएं। और हर स्टेप यस का, नो का, प्लेंटिव साइड का, डिफेंडेंट साइड का, ना सिर्फ प्लेंटिव साइड, डिफेंडेंट साइड, बल्कि जो मिसलिनियस एप्लीकेशंस है वो भी हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। एक प्योर वो सब कुछ जो अदालतों में आपको नज़र आता है, उसी सेम चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, ताकि आप मूड प्रैक्टिस में असल जो मकसद है उस मकसद को पूरा करें। जो लोग आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा बेसिकली जो कोर्स है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक सूट हमने फाइल किया है, जिसके साथ ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन, जिसके ऊपर कल आर्ग्यूमेंट हुआ था और स्टे ग्रांट किया गया था। अब अगला स्टेप है कि स्टे ग्रांट होने के बाद, उससे पहले स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पहले स्टेप में फाइल बनानी थी, उसके अलावा जो दावा है उसको ड्राफ्ट करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको ड्राफ्टिंग नहीं आई, कुछ भी आएगी। और बात जहाँ से मैंने शुरू की थी कि सीनियर सिखाता है या सीनियर नहीं सिखाता, एक चीज़ कंफर्म है कि आपने काम सीखना और आपने चले जाना है, तो कुछ सीनियर आपको क्यों सिखाएगा? वो उतना ही अरसा आपको अपने पास रखेगा जितना अरसा वो आपको अपने पास रख सकता है, ताकि आप उसको छोटे मोटे काम करते रहें। लेकिन अगर आप कुछ सीख कर किसी सीनियर के पास जाएंगे, तो अब आप सीखने के लिए नहीं गए, काम करने के लिए गए, और उसको पता कि ये बंदा काम करने के लिए आया, काम कर सकता है, तो वो आपको काम देगा। और आप सीखेंगे काम करने से, किसी के सिखाने से प्रैक्टिस नहीं सीखी जाती। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हमारे एसोसिएट जूनियर यंग लायर्स आते हैं, उनका ये गिला थोड़ा सा गलत है, क्योंकि काम सिखाया नहीं जाता, ये काम सीखा जाता है, और ये सीखा जाएगा करने से। इसलिए हम पहले इस कोर्स को किस तरह चला रहे थे, क्लासरूम के अंदर बैठ के चला रहे थे, वो इसका जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे इसलिए लाए हैं कि एक तो आपका अदालत का फेयर ख़त्म हो जाए, दूसरा प्रैक्टिकल चीज़ों से आप वाकिफ़ हो जाए, और आप यहाँ पे वही सब प्रैक्टिस देखें। और हम कोशिश ये करें कि हमारे वो लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें बहुत से लोग ऐसे जो लॉयर्स भी हैं, हम उनको भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और जो केस उनका अदालत में लगा हुआ उसी केस के ऊपर यहाँ पे आर्ग्यू करके सीख कर चले जाएँ, ताकि कल जो आपने आर्ग्यू करना, आप यहाँ पे आर्ग्यू करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आगे जाकर उसको आर्ग्यू करेंगे। लेकिन जब कुछ सीख कर जाएंगे तो आपके चैम्बर में आपकी इज्जत होगी, वो आपको फिर कुछ सिखाएंगे भी सही, और मामला आपके बेहतर होंगे। इसी हवाले से जनाब थोड़ा सा बैकग्राउंड, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया गया, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, वो स्टेप पूरे हो चुके हैं। जब ये कोर्स मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ पे फिर दोबारा कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो उसमें एक नया केस आएगा, वो जीरो से फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या है? यहाँ पे अगला स्टेप ये है कि कल स्टे ग्रांट हो गया। जो इंटरम स्टे ग्रांट किया जाता है ऑर्डर 39 रूल 1 और रूल 2 में, उसमें आपने देखा कि कल एक सिंगल पार्टी आई थी, उसी एक सिंगल पार्टी ने आर्ग्यू कर दिया, और उसके आर्ग्यूमेंट पे कोर्ट ने दूसरी पार्टी को सुने बगैर स्टे ग्रांट कर दिया। स्टे इंटरम और टेम्परेरी। इंटरम स्टे जो ग्रांट किया जाता है वो हमेशा नेक्स्ट हियरिंग तक होता है। आज नेक्स्ट हियरिंग आ गई है, दरमियान में तलबाना की स्टेज वो हुई। जिन लोगों को नहीं पता हम उनको गाइड कर देंगे कि तलबाना कैसे जमा करते हैं। स्टे ऑर्डर की कॉपी किस तरह निकलवाते हैं, वो स्टेज उसमें से हो गई। और उसके बाद मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ कि स्टे जब हो जाता है तो वकील का काम ख़त्म नहीं होता, नए वकील का काम शुरू ही स्टे होने के बाद होता है। तो थोड़ा सा खर्चा मिलना है वो क्लाइंट को स्टे की कॉपी देने पर मिलना है, और जो थोड़ा सा खर्चा लेना है क्लाइंट से 2,000-5,000 रुपये, वो स्टे की कॉपी का ही लेना है। तो जब स्टे हुआ, अब आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। नकल फार्म बनाना है, अदालत में जमा करवाना है, ताकि आपको स्टे की कॉपी मिल जाए।
اسٹے ہو گیا، کسی اتھارٹی کو پتہ چلے گا تو اسٹے ہوا. جب تک آپ اس اسٹے کو انٹر نہیں کروائیں گے، اگلا بندہ اپنی پراپرٹی کو تو ڈسپوز آف کر سکتا ہے. اسٹے فوراً چاہیے. نقل فارم پہ تو 7 دن کا ٹائم ہے. پاکستان زندہ باد ہے. 2 طریقے ہیں، 7 دن انتظار کر لیں یا 700 روپے لگا دیں. 7 دن انتظار کریں گے تو 70 روپے میں کام ہوگا. 700 روپے لگائیں گے تو 70 منٹ میں کام ہو جائے گا. لیکن وہ 700 روپے جو آپ نے لگایا 70 منٹ میں کام ہوا، اس کے بدلے میں کلائنٹ آپ کو 7,000 روپے دے دے گا. تو یہ 7 کا فگر اس میں آ گیا سارا. کہ کمال آپ نے دیکھو ہوگا کہ 7 کا فگر کتنا بہتر ہوا. 7 دن لگائیں گے تو 70 روپے، 700 لگائیں گے تو 70 منٹ، اور 7,000 آپ کو کون دے جائے گا؟ آپ کو کلائنٹ دے جائے گا. تو اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے نقل فارم بنایا، تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو 1-2 دنوں میں اسٹے کی کاپی آپ کو مل جاتی ہے. اس اسٹے کی ایک ذہن میں رکھ لیں، میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا، اسٹے کی 1 کاپی نہیں بنوانی. آپ نے ہمیشہ 3 کاپیز، جب بھی اس طرح کا کوئی انٹرم آرڈر ہوتا ہے آپ نے 3 کاپیز بنانی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت آپ کو پڑنی ہے. پہلی ضرورت، وہ اسٹے کی کاپی آپ نے ریلیونٹ ادارے کے پاس لے کر جانی ہے. اگر وہ LDA ہے، اگر وہ آپ کا رجسٹرار ہے، تحصیلدار ہے، یا وہ پولیس اسٹیشن ہے کہ جہاں پر آپ اس اسٹے کو ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں، 1 کاپی اس کے لیے ہوتی ہے. 1 کاپی ایڈوکیٹ صاحب نے اپنے پاس اس لیے رکھنی ہوتی ہے کہ آگے دوسری پارٹی اگر اپیل میں چلی گئی، اگر آپ کو اپیل میں جانا پڑ گیا تو 1 کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ فوراً اس کے خلاف اپیل کر سکیں. اور 1 کاپی کلائنٹ کے پاس تاکہ جہاں پر اس کو ضرورت ہو وہ اس کو پیش کر سکے. ایٹ لیسٹ 3 مصدقہ کاپیاں آپ نے ضرور اس کی بنوانی ہے. نقل فارم کیسے فل کرتے ہیں یہ آپ کو پریکٹیکلی نیکسٹ ویک میں، ہم جو درمیان میں سٹیپس ہیں کچھ جو نئے لوگ ہیں ان کو نیکسٹ ویک میں کر کے دے دیں گے. نقل فارم کیسے جمع کرواتے ہیں؟ طلبانہ نقل فارم آپ نے اس آرڈر کے لیے جمع کرنا ہے، اور طلبانہ آپ نے جمع کروانا ہے ڈیفینڈنٹ کو بلانے کے لیے. طلبانہ جمع نہیں کریں گے، اگر آپ کا طلبانہ نہ جمع کرنے کی وجہ سے ڈیفینڈنٹ نہ آیا تو آپ کا کیس ڈسمس ہو جائے گا. ہم نے اس کو ڈسمسنگ ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے تو ہمیں طلبانہ جمع کروانا ہے. طلبانہ جمع کروانے کے بعد اب اگلا سٹیپ، اب جو پریکٹس میں اصل چیزیں ہیں، میں آپ کو کتابی باتیں نہیں بتا رہا، میں آپ کو پریکٹس کی باتیں بتا رہا ہوں. طلبانہ جب آپ جمع کروائیں گے تو فوراً آپ چاہتے ہیں، اب اس میں پہلی بات تو یہ اسٹے لگ جاتا ہے، تو اسٹے میں نارملی دوسری پارٹی آتی ہی آتی ہے، کیونکہ اسٹے میں اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے. لیکن اگر کیس ایسا ہے جس میں آپ کو اسٹے گرانٹ نہیں ہوا، یا کیس ایسا ہے جس میں اسٹے کی آپشن ہی کوئی نہیں تھی، آپ چاہتے کام جلدی ہو، ڈیفینڈنٹ جلدی آئے، اس پہ کیا کریں ایسا کہ ڈیفینڈنٹ جلدی آ جائے اور یہ سارا معاملہ آپ کا کلیئر ہو جائے؟ تو جیسے ہی طلبانہ جمع کروانا ہے، عدالت اس کے لیے طلبانے کے بعد آرڈر جاری کرتی ہے پروسیس سرور. پروسیس سرور تعمیلی. پہلی بات یہ ہے کہ جس عدالت میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس عدالت کی کس بلڈنگ کی سیڑھیوں کے نیچے تعمیلی بیٹھے ہو. نارملی عدالت کی کسی نہ کسی بلاک کی سیڑھی کے نیچے کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ تعمیلی. ان کی ایک پکی جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ سارے کے سارے تعمیلی کسی برآمدے میں کسی بلاک کی سیڑھیوں کے نیچے آپ کو بیٹھے ہوئے مل جائیں گے. ان کی ایک پکی جگہ ہوگی. اس میں سے ہر عدالت کے لیے الگ تعمیلی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس عدالت میں آپ کا مقدمہ اس کا تعمیلی کون ہے، تاکہ آپ جس دن طلبانہ جمع کروائیں عدالت سمن جاری کرے آپ اس تعمیلی کے پاس تشریف لے جائیں. جب تک آپ پہیے نہیں لگائیں گے کام آپ کا جلدی نہیں ہوگا. تعمیلی آئے گا سمن سرو نہیں ہوگا، تعمیلی جائے گا سمن سرو نہیں ہوگا، کام وہیں پہ لٹکا رہ جائے گا. اور اگر آپ موجودہ پروسیجر کو فالو کریں، ابھی تک ہم لوگ نہیں کر رہے، تھوڑے سے ایکٹیو ہو کے اس کو فالو کریں. پہلی ہی پیشی پر سمن، اخبار اشتہار، TCS سب کا اکٹھا آرڈر ہو سکتا ہے تاکہ معاملہ ایکسپیڈائٹ ہو جائے، ہمارا پروسیجر کیا ہو جائے؟ تیز ہو جائے. تھوڑا سا خرچہ کریں، معاملہ سیدھا ہو جائے. اخبار اشتہار کا آرڈر بھی کروا دیں ساتھ تاکہ آپ کی پروسیڈنگ جلد سے جلد، ادروائز 6 مہینے سال صرف سمن پہ لگ جاتا ہے. وہ آرڈر، یا اگر آپ کو اس کا ایڈریس کنفرم ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ بیٹھتا ہے، اس کا گھر، اس کی دکان یہاں پہ ہے، فوراً تعمیلی کو پکڑ لینا. پیار محبت کر دیا تھوڑی سی، افیشیل تو نہیں ہے لیکن جس سسٹم کا حصہ ہے، یا تو آپ اتنے طاقتور بن جائیں کہ اس کے خلاف لڑ جائیں، یا اس کا حصہ فی الحال بن جائے تاکہ کام اپنے چل جائے. میں آپ کو فی الحال لڑنے کا مشورہ نہیں دوں گا، لڑیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، اس سسٹم کے خلاف ہم اٹھیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے. بٹ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، اف یو آر اگینسٹ دا سسٹم، بی پارٹ آف دا سسٹم، گو ایٹ دا ٹاپ اینڈ دین چینج اٹ. ہم نے کسی کی طرح کھڑے ہو کر شیشے نہیں توڑنے. ہم انشاءاللہ جب اس پوزیشن پر پہنچے کہ ہم اس کو چینج کر سکے تو ہماری پریورٹی اس کو چینج کرنا ہوگا کہ جہاں پر انصاف ہو وہاں پر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بٹ ابھی فی الحال مجبوری ہے. تعمیلی کو آپ 200 400 500 روپے دیں گے تو کوشش کریں اس کو آپ اپنے ساتھ گاڑی پہ
بٹھا لیں موٹر سائیکل پہ، اس کے ساتھ لے کر جائیں اور اس کو کہیں کہ یہ بندہ ہے، اس کو سمن سرو کرو، تاکہ سمن آپ کا اسی پیشی پہ سرو ہو اور اس کی رپورٹ آئے دیٹ دا سمن ہیز بین ڈیولی سروڈ. سمن آپ کا سرو ہو گیا. اب اگر ڈیفینڈنٹ نہیں آتا تو ایکس پارٹی کی طرف جائیں گے، وہ آج کا ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہے آج کا سمن سرو ہو گیا، دلوانہ بھی جمع ہو گیا، نقل فارم بھی آپ کے پاس آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، اور جناب ڈیفینڈنٹ صاحب آ چکے ہیں، ان کے وکیل آج ہمارے پاس موجود ہے ڈیفینڈنٹ کی طرف سے، جو اس کل جو مس نورین صاحب ایڈوکیٹ نورین صاحبہ کو سٹے ملا تھا، اس سٹے کو آج کنٹیسٹ کریں گے ہمارے ایڈوکیٹ گلفام صاحب. اور آج اس میں ہمارے جو ریڈر صاحب ہیں، آپ جی سبحان صاحب ہمارے آج جو ریڈر صاحب ہیں، اور ہمارے کلائنٹ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں احمد اسلام صاحب، یہ بھی ایڈوکیٹ ہے، ہمارے ینگ لائر ہے، لیکن یہ ہمارے آج کے کلائنٹ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں اوریجنل دیکھنے میں ملے. اب آپ آج تک پہنچ گئے کہ آج ہم کہاں پہ ہیں. ایک مقدمے میں سٹے گرانٹ کر دیا گیا. اب سٹے توڑوانا ہے. سٹے کیا کرنا ہے؟ توڑوانا ہے، یعنی کہ سٹے ختم کروانا. اس کو کہتے ہیں سٹے کو ویکیٹ کرنا. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، ہمارے پاس ریمیڈیز کیا ہیں. ڈیفینڈنٹ کے لائر گلفام صاحب کو پتہ چل گیا کہ جناب ان کے کلائنٹ کے جو خلاف سٹے آرڈر پاس ہو چکا ہے، اور یہ جلد از جلد اس کو کیا کروانا چاہتے ہیں؟ ویکیٹ کروانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز جب آپ ڈیفینڈنٹ کے لائر، آپ نے کہنا ہے مجھے کاپی لا کر دے دیں. کیا لا کر دے دیں؟ کاپی، پورے مقدمے کی کاپی along with اس آرڈر کی کاپی، یعنی کہ جو ابھی تک تو پروسیڈنگ تھوڑی ہی ہے اس کی کمپلیٹ کاپی ان کو چاہیے ہوگی. کیونکہ فرسٹ ہیئرنگ ہے تو اپنا خرچہ کیوں کرتے ہیں. It is the responsibility of the plaintiff to provide the defendant with the copy of the suit along with all the documents. تو یہ جائے گے جناب ان سے کہیں کہ ہمیں سارے ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے جائیں. ڈاکومنٹس پرووائڈ ہو گئے، سٹے کی کاپی ان کو مل گئی. اب سٹے کی کاپی ملنے کے بعد پہلا کام یہ ہے، جو اصل جو چیز کرنے کی سیکھنے کی ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو لے کر کہاں سے چلنا ہے. وکیل اچھا وہ نہیں ہے جس کو لا یاد ہے. ہم جیسے ٹیچروں کا کام ہے لا کو یاد رکھنا. اچھا وکیل وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ اس کو لا کے کس جگہ سے مسئلے کا حل ملے گا، اور وہ کتاب سے کھول کر اس مسئلے کے حل کو کیا کرے گا؟ تلاش کرے گا. ہم نے تلاش کیا کرتا ہے آج؟ ہم نے جناب آج تلاش کرنا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ تھا، کس چیز کا مسئلہ تھا جناب ہمارا؟ کہ ہم نے سٹے کو ویکیٹ کروانا. پہلی بات، جو پہلی آپشن آپ کو پتہ ہو، سٹے گرانٹ کہاں پہ ہوا تھا؟ آرڈر 39 رول 1 اینڈ رول 2. جو سب سے بہتر ریمیڈی اور پہلی ریمیڈی آرڈر 39 رول 4. آرڈر 39 رول 4. جب بھی آپ کسی سٹے کو توڑوانے کی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا؟ سی پی سی کھولنی ہے. آرڈر 39 میں کیونکہ سٹے گرانٹ ہوا ہے، آپ نے آرڈر 39 ہی کھولنا ہے. اور آرڈر 39 کے رول 1 اور 2 میں سٹے گرانٹ ہوا تھا، اور آپ نے آرڈر 39 کا رول 1 2 نہیں کھولنا، آپ نے سٹے کو ختم کروانا ہے تو آپ نے رول 4 کو کھولنا ہے. رول 4 کہتا ہے کہ آرڈر آف انجنکشن میں بی ڈسچارج. ڈسچارج کا مطلب ختم ہو سکتا ہے، ویلڈ کا مطلب چینج ہو سکتا ہے، سیٹ اسائڈ کا مطلب ختم کیا جا سکتا ہے. Any order for an injunction may be discharged or varied or set aside by the court on application made thereto by any party dissatisfied with such order. تو جس عدالت نے سٹے دیا ہے، جس عدالت نے سٹے دیا ہے، اسی کو آرڈر 39 رول 4 کی درخواست چلی جائے گی کہ جناب آپ سٹے کو کیا کریں؟ خارج کریں. پہلی ریمیڈی سٹے کے خلاف کیا ہے؟ آرڈر 39 رول 4. درخواست کس کو دیں گے؟ اسی عدالت کو دیں گے. ایک بات بڑی پکی ذہن میں رکھ لیں، درخواست گلفام صاحب تب دیں گے جب پہلے وکالت نامہ دیں گے اپنا. جب بھی وکالت نامہ دینا اس کے اوپر ٹکٹ 2 روپے کی آپ نے ضرور لگانی ہے، ورنہ جج صاحب اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ نیا وکیل ہے. ٹکٹ کو کراس بھی ضرور کرنا ہے. اور اگر آپ ینگ لائر ہیں تو ہر وقت آپ کی جیب میں جو ٹکٹس ہیں وہ ہونی چاہیے، 2 5 روپے 10 روپے والی 10 15 ٹکٹس آپ کی جیب میں ہونی چاہیے، جہاں پہ ضرورت پڑے نکالنی ہے.
ٹھیک ہے، یہ ہر وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ وکالت نامہ آپ کا چلا گیا ہے، کاپی آپ کے پاس آ چکی ہے۔ جب بھی آپ نے درخواست دینی ہے، زندگی بھر اصول رکھ لیں یاد کہ ایک تو درخواست کے ساتھ ایفیڈیوٹ لگنا ضروری، دوسری بات کہ درخواست کی کاپی اتنی ہی ہوگی جو پلینٹف کو جب کوئی ڈاکومنٹ دے گا نا، اتنی کاپیاں ہوں گی جتنے ڈیفینڈنٹ ہے جمع عدالت کی کاپی ہوگی، اور جو ڈیفینڈنٹ کا وکیل جو بھی ڈاکومنٹ عدالت میں دے گا اتنی ہی کاپی دے گا جتنے پلینٹف ہیں جمع عدالت کی کاپی دے گا۔ یہاں پہ پلینٹف کتنا تھا ہمارا کل؟ ایک تھا۔ عدالت کی کاپی تو یہ 2 کاپی دے کے جناب، ایک حضور آپ کی کاپی ہے یہ درخواست، اور ایک آپ کس کو دے دیں؟ پلینٹف کو دے دیں۔ پلینٹف اس کا جواب لائے گا۔ اب یہاں پہ دونوں آپشنز موجود ہیں۔ آرڈر 39 رول 4 پہ اگر کورٹ کہے تو پلینٹف سے کہے جی آپ جواب لے آئے پھر اس کو کر لیتے ہیں، اور اگر پلینٹف کے نہیں جناب ہم اس کے اوپر ابھی بحث کرتے ہیں، تو پلینٹف اس کے اوپر ابھی بحث کر سکتا ہے۔ تو سٹے کے خلاف پہلی ریمیڈی آرڈر 39 رول 4، دوسری ریمیڈی اپیل کر سکتے ہیں، یہ اپیلیبل آرڈر ہے۔ آپ جب جا کر پڑھیں اس کے اندر لسٹ دیکھیں، آرڈر 41 کھول لیں، 43 سوری، جب آپ سی پی سی کا آرڈر 43 کھولیں گے تو آرڈر 43 کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے آرڈرز اپیلیبل ہیں۔ آرڈر 43 کی لسٹ کے اندر آپ کو ملے گا کہ جو آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت کورٹ آرڈر پاس کرے گی، وہ آرڈر کیا ہے؟ وہ آرڈر ایک اپیلیبل آرڈر ہے۔ تو جو آرڈر 39 رول 1-2 اگر آپ اس کی کلاس پڑھیں گے آرڈر 43 اس کا رول 1 کلاس آر، این آرڈر انڈر رول 1-2-4 رول 1-2 آر 4 آر رول 10 آف آرڈر 39، یہ سارے اپیلیبل آرڈر ہیں۔ تو جب آپ رول 4 کی درخواست لائے ہیں، اگر رول 4 کی درخواست سے کوئی بندہ خوش نہیں ہے تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ اپیل کر سکتا ہے۔ آرڈر 39 رول 1-2 کی درخواست پہ 2 ریمیڈیز ہیں، چاہے تو کیا کر لیں؟ اپیل کر لیں، چاہے تو کیا کر لیں آپ؟ اپیل، اور چاہے تو کیا کر لیں؟ آرڈر 39 رول 4 میں چلے جائیں، ان کو خاموش کریں۔ چاہے تو آپ اس کی اپیل کر لیں اور چاہے تو آپ رول 4 میں۔ آج ہم کس میں جا رہے ہیں؟ ہم رول 4 میں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کوشش کریں کہ جو پہلا اویلیبل فورم ہے اس کو پہلے یوز کریں، دوسرے فورم کو بعد میں یوز کریں۔ جو فرسٹ اویلیبل فورم ہے اس کو پہلے یوز کریں اور اس کے بعد جو دوسرا فورم ہے اس کو بعد میں یوز کریں۔ تو آرڈر 39 رول 1-2 کے خلاف پہلی ریمیڈی کیا ہے؟ آرڈر 39 رول 4، آرڈر 39 رول 4 کی ریمیڈی ہے جو سب سے پہلے ہم نے استعمال کرنی ہے۔ رول 4 کی ریمیڈی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک درخواست بنانی ہے جو ڈرافٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو ہمارے رجسٹرڈ لوگ ہیں۔ یہ آرڈر 39 رول 4 کا کیا ہے؟ ایک ڈرافٹ ہے۔ جب ہم نے سیٹ اسائڈ کروانا ہے آرڈر، تو کل جو سٹے ہوا تھا ہم نے ہر بات کو کیا کرنا ہے؟ جھوٹا کرنا ہے، غلط ثابت کرنا ہے۔ یہاں پہ اب کراس آرگیومنٹ ہوگا، آپ اپنی پہلی بات کو دہرا کر اس کی ہر بات کا جواب بھی دیں گے، اور اس نے کوشش کرنی ہے کہ اس چیز کو کیا کیا جائے؟ اس چیز کو ختم کیا جائے۔ آرڈر 39 رول 4 کی اپلیکیشن کے ذریعے سے سٹے کو کیا کروا دیا جائے؟ سٹے کو ویکیٹ کروا دیا جائے۔ درمیان میں عدالت بریک بھی تو لیتی ہوتی ہے نا، کبھی کبھی جب تھک جاتی ہے، میں بھی صبح سے پڑھا کے تھک گیا، پاس کریں تاکہ ہم اس کو پھر بریک کے بعد کیا کرواتے ہیں؟ اس کو پاس کر دیں، بریک کے بعد ہم اس کو کیا کرواتے ہیں؟ ہم اس کے پراپر وہ کرواتے ہیں۔ اچھا جناب، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے ہمارا جو یہ سٹے آرڈر جس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے گلفام صاحب، یہ سب لوگ، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروفیشنل لائر نہیں ہے، یہ سارے وہی لوگ ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ، اور یہ پریکٹس کورس ہم سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں، پریکٹیکلی چیزیں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے چاہ رہے کہ ہم یہاں پہ ایکسپرٹس کو کھڑا کریں اور بچوں کو صرف دکھائیں۔ اگر ہم بچوں کو صرف دکھائیں گے اور ایکسپرٹس کو کھڑا کریں گے، دیکھنے سے آپ کبھی نہیں سیکھیں گے۔ جیسے آج آپ بیٹھے ہیں، آپ کو چیزیں آسان لگ رہی ہوں گی کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ کو بھی لگ رہا ہوگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تب ٹانگیں بھی کانپیں گی، ٹھیک ہے، الفاظ ٹوٹیں گے بھی صحیح، ہاتھ بھی کانپیں گے، اور باتیں بار بار ریپیٹ بھی ہوں گی۔ تو یہاں پر یہ تمام، اور جب ہم بھی پہلی بار عدالت گئے تھے ہمارا بھی یہی حال تھا،
ہماری بھی کہاں پہ ٹانگ رہی تھی اور ہم بھی جو ہے وہ پریشان ہوں، اور ہوتا ہے کہ نیچرل سی بات ہے. تو لہٰذا اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہو کہ جس میں کوئی بچہ اگر بات کرتا ہے اس میں کچھ غلط ہے یا کچھ ایسا ہے، تو یہ انفیکٹ یہ ایکچوئل ہم اس کو ڈراماٹائز نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. اور صرف ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آن لائن لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی ان چیزوں کو سمجھیں. ہاں یہ میرا وعدہ ضرور ہے کہ آلموسٹ انشاءاللہ 6 مہینے کا ہمارا ٹائم ہے کہ یہی بچے جو آج ہمارے ساتھ اس چیز کو سٹارٹ کر رہے ہیں، آفٹر 6 منتھ آپ ان کو کانفیڈنس نہ صرف یہاں پر دیکھیں گے بلکہ آپ ان کو کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہوئے عدالت کے اندر بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی یہ انشاءاللہ کانفیڈنس کے ساتھ بولیں گے اور جو یہ کورس یہاں سے سیکھیں گے. یہ ہمارا فرسٹ سیکنڈ ڈے ہے. کل پہلا دن تھا اور آج گلفام صاحب کا ویسے آج پہلا دن ہے کیونکہ یہ آج پہلی بار یہاں پر اس چیز کو موٹ کورٹ کے اندر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور ابھی تک یہ عدالت کیونکہ گئے نہیں ہے. لہذا اگر کچھ چیزیں ایسی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو اگنور کرنا ہے. تو اب ہم اپنے اس اصل چیز کی طرف آتے ہیں جو آپ کو پورا سینیریو میں نے کلیئر کر دیا ہے. اب گلفام صاحب اس اسٹے کو کنٹیسٹ کریں گے اور انہوں نے جو درخواست دی ہے وہ انڈر آرڈر 39 رول 4 دی ہے جو کورٹ کو امپاور کرتی ہے کہ جس نے اسٹے گرانٹ کی ہے وہ اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے، ویری کر سکتی ہے، ڈسچارج کر سکتی ہے. جی گلفام صاحب. جناب اس مقدمے میں 20/12/2022 کو ایک اسٹے آرڈر گرانٹ کیا گیا ہے. یہ اسٹے آرڈر ایک ایگریمنٹ ڈیٹڈ 24/1/2018 کی بنیاد پر دیا گیا ہے جو کہ جعلی اور فرضی ہے. در حقیقت میری معزز پلنٹف میری موکلہ جمیلہ بی بی کے مرحوم خاوند کی دوست ہیں اور انہوں نے یہ گھر میرے خاوند سے رہائش کے لیے لے رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ گھر کچھ عرصہ سے خالی تھا اور اس کا بجلی کا میٹر کٹ چکا تھا، لہٰذا پلانٹف نے اس گھر کے کاغذات ہم سے لے رکھے تھے اگر کہ وہ میٹر لگوا سکے. اسی دوران میری موکلہ کے خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے. بعد میں جب میری موکلہ نے گھر واپس لینے کا دعویٰ کیا تو اس نے پلنٹف نے ہیلے بہانوں سے کام لینا شروع کر دیا اور اب معلوم ہوا ہے کہ اس نے جعلی فرضی ایک ایگریمنٹ بنا کر دعویٰ کیا ہے اور اس کی بنیاد پر اسٹے آرڈر بھی لے رکھا ہے اور 80 لاکھ کی خطی رقم کا کوئی ثبوت بھی نہ دیا ہے کہ وہ رقم کس ذریعہ سے منتقل کی گئی ہے. لہٰذا اس دعوے کا اور اسٹے آرڈر کو خارج کیا جائے اور دعوے کو ختم کیا جائے. جی جناب، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی جناب، یہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے ملاحظہ فرمائیں، یہ صرف وائٹ پیج پہ نہیں ہے، آل لیگل ریکوائرمنٹس اس کی پوری ہوئی ہیں اور 1200 جو اسٹامپ پیپر ہے اس پہ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. اور یہ جو جمیلہ بی بی کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہم نے فرضی کہانی بنا لی ہوئی ہے، یہ اصل میں انہوں نے خود فرضی کہانی بنائی ہے. سر یہ دیکھیں کہ جو ان گواہان میں جمیلہ بی بی خود موجود ہے، ان کے سائن ہیں، ان کے سگنیچر ہیں اور تھم امپریشن بھی ہیں. تو جمیلہ بی بی اور اس کے ساتھ ایک گواہ آپ نے اور رکھا ہے؟ نو سر، ہم نے تمام جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی ہوئی ہیں. 2 گواہان موجود ہیں، ان کے سائن اینڈ اسٹیمپس. جمیلہ بی بی کے ساتھ 2 جی ہیں یا اس کے 2 علاوہ؟ گواہان موجود ہیں ان کے علاوہ. ان کے علاوہ موجود. جی ٹھیک. اور یہ میٹر کی کہانی بالکل فرضی ہے ان کی اور اس میں کچھ بھی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا پرائما فیشیائی کیس ہے. اگر یہ اسٹے جو ہے ویکینٹ کیا گیا تو ہمارا بیلنس آف کنویننس ڈسٹرب ہوگا اور کائنڈلی یہ کنٹینیو کیا جائے اور اسے پرماننٹ کیا جائے. تھینک یو. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مزید؟ نہیں مزید. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں جناب آپ کے اس معاملے کو. تھینک یو سر. اب فردر اس پہ جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا، اگر تو یہ اسٹے ویکیٹ ہو گیا، آرڈر 39 رول 4 میں اس کو ویکیٹ کر دیا گیا، تو پھر بھی ریمیڈی اپیل ہے. اگر اس کو ویکیٹ نہیں کیا گیا اور آرڈر 39 رول 1-2 کے آرڈر کو ٹیمپریری آرڈر کی صورت میں، ٹیمپریری انجنکشن کی صورت میں کنفرم کیا گیا، پھر بھی اس کی ریمیڈی اپیل ہے. نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم کسی ایک پارٹی کی طرف سے اپیل میں چلے جائیں گے. اب جو اکارڈنگلی فیصلہ ہوگا، اب کیونکہ جو یہ اس کا فیصلہ ہونا ہے یہ ہمارے پریکٹس والے بچوں کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے جوڈیشری کے بچوں کا کام ہے، کیونکہ فیصلہ لکھنا ان کے کورس اور سلیبس کا حصہ ہے. ایڈوکیٹ کبھی بھی فیصلہ نہیں لکھتے، آپ کو فیصلہ پڑھنا آنا چاہیے. ان کو ہم فیصلہ لکھنا سکھائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. وہ فیصلہ لکھیں گے
اس فیصلے پر آپ لوگ اپیل میں جائیں گے. ہمارا نیکسٹ سیشن اپیل کے متعلق ہوگا. آرڈر 39 رول 1-2 کی اپیل، جیسے کہ ہمارا اصول ہے، جو بھی ہمارے ساتھ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں، ہم یہ ڈرافٹ سارے ان کے ساتھ شیئر کریں گے. ایٹ دا اینڈ یہ پورا کیس ان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اس دائز کا فیئر ضرور ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جج ہے، انسان ہے، آپ کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ڈریں تب جب آپ کا رزق کسی اور کے ہاتھ میں ہو. پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ آواز تب، اگر میں کہتا ہوں آپ کی آواز ٹوٹنی چاہیے، آپ کی ٹانگیں کانپنی چاہیے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے، وہاں پہ آواز ٹوٹنی چاہیے. اور جو اتنی بڑی ہستی اس کائنات کا مالک ہے، وہاں پر تو ہماری آواز نہیں کانپتی، وہاں پر ٹانگیں تو نہیں کانپتی ہماری. جو رزق دیتا ہے اس پر ٹانگیں نہیں کانپتی. جو ہمیں اس دنیا میں لے کر آئے، جن کی دعا اور دعا ہمارے لیے آخرت کو جہنت اور جہنم میں کنورٹ کر سکتی ہے، ان کے سامنے ہماری آواز نہیں کانپتی، ان کے سامنے ٹانگیں نہیں کانپتی. تو یہاں پہ کیوں کانپ رہی؟ میں تو اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں. آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ آنا چاہیے. پریکٹس شروع کرنی ہے. ایک چیز ابھی سے اپنے اندر لے کر آ جائیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، جب میں پہلے بات کر رہا تھا میں اپنے لہجے میں بات کر رہا تھا. ہم ٹیچر ہیں، وہ الگ لہجہ ہے. یہ جو لہجہ ہے یہ ایک وکیل کا ہونا چاہیے، اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. جب آپ ٹھہر کے بات کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کو وقت ملتا ہے اگلی بات سوچنے کا. گلفام صاحب نے درمیان میں کچھ غلطیاں کی. ڈیفینڈنٹ نے دعویٰ کر دیا، ڈیفینڈنٹ کو پلینٹف بنا دیا. کوئی جج، کوئی عدالت آپ کو نہیں روکتی کہ آپ آرگیومنٹ لکھ کر کیوں لائے ہیں. آپ آرگیومنٹ لکھ کر جا سکتے ہیں، سامنے رکھ لیں، دیکھ کے پڑھیں. پہلے دن سے اپنا بریف بنانا سیکھیں. جو وکیل اپنا بریف، اپنے کیس سمری خود بناتے ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے. جس دن آپ یہ چیز سیکھ جائیں گے اس میں آسانی ہو جائے گی. اس سارے موڈ پریکٹس میں ایک چیز کی کمی تھی، کیس لاز. نہ کیس لاز کے بغیر اتنی جلدی اسٹے گرانٹ ہوتے ہیں، اور نہ کیس لاز کے بغیر اتنی جلدی اسٹے توڑے جاتے ہیں. جب آپ کیس کانٹیسٹ کرنے آئے ہیں تو آپ کے پاس اسٹرانگر کیس لاز ہوں گے اپ ٹو ڈیٹ، تبھی مزہ آئے گا. آرگیومنٹ کا مزہ ہے کہ آپ کی ہر بات کے ساتھ عدالت کو آپ کہیں جناب یہ اس کے اوپر سائٹیشن، یہ اس کے اوپر سائٹیشن. اور مزے کی بات جو میں آپ کو سمجھاؤں، انگلش بولنا جنرلی سیکنڈ لینگویج ہے. ہر بندہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں بول سکتا، بٹ کلائنٹ تبھی خوش ہوگا جب آپ انگلش میں کچھ کریں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ کیس لاز لیں، ریلیونٹ پورشن کو ہائی لائٹ کریں، عدالت میں جائیں، اور 2 کاپیز ہمیشہ آپ کے پاس ہوں. ایک کاپی عدالت حضور کو دے دیں. یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ عدالت حضور کو کاپی دیں گے تو جو اپوزٹ کونسل ہے وہ بھی آپ سے کاپی مانگے گا، تو ایک اضافی کاپی اس کے لیے بھی لے کر جائیں. اور ایک کاپی جو آپ کے پاس جو ہائی لائٹڈ 4-5 لائنز ہیں کہ جناب ملاحظہ کریں پیج نمبر اتنے پہ، دیٹ پٹیشنر پلینٹف، پوری وہ ورڈنگ پڑھ کے سنا دے. ٹھیک ہے، کلائنٹ پیچھے بیٹھا ہے، انگریزی میں بات کی ہے وکیل صاحب نے، بڑا آرگیومنٹ کیا، بڑا لڑا ہے. لڑنے کے تو پیسے لینے ہیں ہم نے، ہاں پیسے کس چیز کے ہیں؟ لڑنے کے ہیں. تو لہجہ دھیما ہوگا، وقفہ ہوگا بولنے میں، سوچنے کا وقت ملے گا. یہ اسٹیج ہے، تیاری کر کے جائیں، ساری زندگی کھائیں گے. اب تیاری کیسے کریں؟ یہاں پر امیٹیشن تھوڑی سی دیر کی بات ہے، اصل چیز ہے یہاں تک آپ کو پہنچانا کیسے ہے.
ابھی بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا گلفام پہلے 2-3 بار تھوڑا سا پریشان ضرور تھا، بٹ کچھ بہتر ہو گیا. ابھی تو 1 دن ہوئے. اب اصل چیز ہے کہ اس کو جو کانفیڈنس نالج دیتا ہے، آپ کی ورکنگ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. ورکنگ کیسے کرنی ہے، کیس لا کیسے کرنے ہیں، کیسے نکالنے ہیں، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ضرور ڈسکس کریں گے. اصل تو یہی سکھانا ہے آپ کو کہ آرڈر 39 کی سائٹیشنز کیسے نکالنی ہے اور اس کو کس طرح جا کے عدالت کے سامنے آپ نے پیش کرنا ہے. ہم 3 days اے ویک چلتے ہیں. آج ہمارے 3 days اس ویک کے کمپلیٹ ہوئے. آگے کرمنل کیس ہمارا 2 دن چلے گا. تو جو فردر ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جو مسنگ پوائنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے، تاکہ آپ اس چیز کے بارے میں آپ کو پوری واقفیت ہو. جب آپ یہاں پر سیکھیں گے، ہم آپ کو عدالت میں ایکچوئل بھی لے کر جائیں گے. جو بھی ہمارا نیکسٹ کیس فائل ہوگا، جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہم ان کو عدالت میں کیس فائل کرنے کے لیے بھیجیں گے، تاکہ وہاں کا ماحول بھی آپ لوگ دیکھ کر آئیں. میری کوشش یہی ہے، جیسے میں نے کہا، اف یو آر اگینسٹ دا سسٹم بی پارٹ آف دا سسٹم، گو ایٹ دا ٹاپ اینڈ دین چینج اٹ. ہمارے ملک کا جو انصاف کا سسٹم ہے سب جانتے ہیں کہ کیسا ہے. 128واں نمبر ایسا تو نہیں آ گیا. میں لڑنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ ہم اس 128 کو 28 تک تو لے آئیں، کچھ بہتری کی طرف لے جائیں. اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا. جو آپ عدالت دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر 40-50 لاکھ روپیز میں نے لگائے ہیں، اس لیے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر لا کر وہ کانفیڈنس بھی دوں اور میں آپ لوگوں کو اپنے بازو بناؤں. اور اگر ہم اس سسٹم کے اگینسٹ ہے تو ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہم نے اس کو بدلنا ہے اس طریقے سے جو اس کا ایک آفیشیل وے ہے. اور بدلیں گے تب جب ہم ٹاپ پر پہنچیں گے. میرا مقصد ہے کہ ہم نے جو اس پریکٹس کے معاملے کو ایک اتنا عجیب سلسلہ بنا دیا ہے کہ جس میں عجیب عجیب باتیں ہمارے بارے میں، وکلا کے بارے میں، وکلا کے رویے کے بارے میں اور اس پروفیشن کے بارے میں، ہم وہ کنسیپٹ چینج کرنا چاہتے ہیں. ایک بات جو میں خود ہی کہتا ہوں، میں اپنی اس بات کو الٹ کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ غلیظ ترین پیشہ ہے وکالت، 99%. مقدس ترین پیشہ ہے 1%. اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میں اپنی زندگی میں یہ کہوں کہ یہ مقدس ترین پیشہ ہے 99%، اور غلیظ ترین صرف 1% رہ جائے، اس سے بھی کم رہ جائے. وہ کب ہوگا؟ جب ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں گے. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آج کے اس معاشرے کے اندر اس وقت کوئی دیوار ہے جس نے ایک امیر اور طاقتور شخص کو کسی غریب اور کمزور کا حق کھانے سے روکا ہے، وہ دیوار وکلا کی ہے. اسی وجہ سے کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا کہ کل کو وکیل آ کے وہاں کیس میں اس کو حق دلوائے. ہم وہ دیوار بنے کہ جو اس کمزور اور پسے ہوئے طبقے کو اس طاقتور طبقے سے بچائے، نہ کہ ہم اس طاقتور طبقے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس غریب طبقے کو اور زیادہ پسنے پہ مجبور کریں. ورنہ سب نے منہ دکھانا ہے. حد سے زیادہ گزر گئی ہے. کچھ ایسا لے جائیں کہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائے. اس کے لیے اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ لوگ ایکسپرٹ ہوں گے، جب آپ لوگ ٹاپ پر آئیں گے، جب آپ لوگ اپنی مارز میں کسی پوزیشن پر ہوں گے، تب آپ اس کو چینج کر سکیں گے. بس یہی کہنا ہے کہ جب آپ اس پوزیشن پہ پہنچیں تو پھر خود بدل نہ جائیے گا. اپنے اندر یہ چیز آپ نے رکھنی ہے کہ انشاءاللہ آج تو میں یہ کہنے پہ مجبور تھا کہ آپ 700 روپے دے کر 70 منٹ میں کاپی لے لیں. ہمیں یہ دوبارہ نہ کہنا پڑے، ہم اس پوزیشن پر ہوں کہ جب عدالت کے دروازے پر 100 روپے کا اسٹامپ 1000 روپے کا نہ بکے، جب ہمیں ایک آرڈر کی کاپی لینے کے لیے کسی کو اضافی پیسے نہ دینے پڑے. اس کے لیے جب آپ کی لیگل سکلز بڑھیں. میرا یہ کالج بنانے کا مقصد، جبکہ الحمدللہ میری اکیڈمی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت بہترین اسٹارٹ، آلموسٹ 3000 پلس اسٹوڈنٹ ہے میرا آن لائن، اور جو ملا کر ایٹ دا سیم ٹائم ہوتا ہے. میں اس کو امپروو کرتا، مجھے فائنینشیل مسئلہ نہیں تھا، بٹ یہ کالج، یہ ادارہ، یہ پریکٹس سٹارٹ کرنا، اور میرے خیال میں 11 بج گئے ہوں گے، میں صبح 10 بجے سے کنٹینیوس پڑھا رہا ہوں. صرف میں چاہتا ہوں کہ ایمان ہے میرا کہ قرب قیامت اسلام کا غلبہ آنا، ہم ان پہلے لوگوں میں ہو جائے جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا
اور اس کے لیے کوشش کی تھی. یہ غلبہ، اب تلوار والی باتیں پیچھے چلی گئی ہیں. پہلے انصاف ہوگا تو غلبہ آئے گا. اس کے لیے یہ پریکٹس کی جا رہی ہے. جب ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نے اس کے احکامات کے مطابق چلنا ہے. کس چیز کا ڈر ہے ہمارے اندر؟ کیوں ڈر ہے؟ کیوں کسی سے ڈر کے ہماری آواز کانپتی ہی کیوں ہے؟ تو آج کے بعد کم از کم میں چاہوں گا جو میرا اسٹوڈنٹ یہاں پہ کھڑا ہو یا عدالت میں کھڑا ہو، اس کے اندر اگر ڈر ہو تو اللہ کا ہو. اگر اس کی آواز کانپتی ہو تو اللہ کے سامنے کانپتی ہو. وہ روتا ہو تو اللہ کے سامنے روتا ہو. وہ ڈرتا ہو اپنے والدین کی ناراضی سے ڈرتا ہو، اور کسی چیز سے نہ ڈرتا ہو. جب آپ یہ چیز اپنے اندر لے کر آئیں گے تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں ہو سکتا. بہترین پروفیشن ہے یہ جہاد. اصل جہاد یہ بنے گا جب آپ انصاف کے لیے کام کریں گے. اس سے بہترین جہاد کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہم نے تلوار کے ساتھ نہیں لڑنا. اللہ نے ہمیں یہ کوٹ دیا ہے، ہم نے یہ کوٹ پہن کے لڑنا ہے. نا انصافی کے خلاف لڑنا ہے. اور ہمارا وہ لڑنا جہاد ہوگا اگر ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین پر انصاف کرو. ہم نے زمین پر انصاف کرنے والوں کے ساتھ چلنا ہے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ غریب کا ساتھ دو، امیر کا نہ دو. غریب اور امیر کی بات ہے ہی نہیں. بات ہے حقدار اور ناحق. غریب بھی ناحق ہو سکتا ہے، امیر بھی حق پہ ہو سکتا ہے. جو حقدار ہے آپ اس کا کیا کریں؟ ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم اپنے میں اس کو اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ ہر طرف اسلام، یار ہم اس کے بغیر رہ کیسے سکتے ہیں؟ ہم اس کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے. اور اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اٹھنے میں بیٹھنے میں رکھیں گے تو ہمارا یہ سارا کام کرنا یہ جہاد بن جائے گا. عدالت میں کھڑے ہو کے ہم جہاد کریں گے جہاں پر وکیلوں کے لیے عجیب باتیں کی جاتی ہیں. اپنے اندر یہ چیز لائیں. رزق دینا اللہ کی ذات کا کام ہے اور ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ آپ کی سوچ سے زیادہ. جب آپ رزق کے پیچھے بھاگتے ہو رزق آپ کے آگے بھاگتا ہے. اور جب آپ رزق دینے والے کو پکڑ لو گے تو پھر رزق آپ کے پیچھے آنے لگ جائے گا. رزق دینے والے سے تعلق مضبوط کرے. ڈرے تو اس سے ڈرے، کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور کانفیڈنس دینے والی سب سے بڑی چیز آئینہ. آئینے سے بڑھ کے کانفیڈنس کوئی نہیں دیتا. جائے گلفام صاحب آج کلاس کے بعد کھڑے ہو جائے شیشے کے سامنے، اور شیشے میں کھڑے ہوئے گلفام کو آج غصے کے ساتھ کہیں کہ بے شرم تو کیوں ٹانگے کام رہی تھی. اس کو غصے کے ساتھ ساری باتیں سمجھا کے آئے اور یہ بحث پہلے اس کے سامنے کر کے آئے. اگلی جو آپ کی بحث ہے اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اس میں لفظ ٹوٹنے نہیں چاہیے. لکھ کر آئے شروع میں، آہستہ آہستہ آپ گو تھرو ہو جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ. ایک نئے، کیونکہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ یہ مقصد ہمارا کیا ہے. ہم اس مقصد کو ذہن میں رکھیں گے تو ہمارا یہ پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں تصور کرے گا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں بھی اس کا جو ہے وہ اجر ہوگا، اور ہمارے آخرت کے راستے بھی سیدھے ہوں گے. زندگی میں کچھ بھی کریں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ مومن تم تب تک نہیں ہوگے جب تک تمہاری نفرت، تمہاری محبت، تمہاری ہر چیز میرے لیے نہ ہو. تو ہم اس لیے انصاف کے لیے کوشش آج کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو اس دنیا پہ لاگو کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.